बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अज़ीज़ान गिरामी, अभी कल की बात है, हम लोगों ने यौम असातिज़ा बड़ी धूमधाम से मनाया। यौम असातिज़ा के इस मौके पर ज़हन बहुत कुछ सोचता है और ये मौका बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करता है। मैं भी इससे काफ़ी मुतासिर हुआ और अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी सर्विस करने के बावजूद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कभी ऐसा मौका भी दस्तयाब होगा जब मुझे असातिज़ा के ताल्लुक़ से कुछ खुशियों भरी और कुछ अफसोसनाक बातें करने का मौका मिलेगा। बहरहाल ये मौका है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है वो आपके दिमागों तक पहुँच जाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक की और उसके बाद मिट्टी से जिसको हम लोग आज सबसे ज़्यादा बेकद्र चीज़ समझते हैं, उससे अशरफुल मखलूक़ात की तख्लीक की। हज़रत आदम की तख्लीक करने के बाद अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहला काम जो किया वो ये कि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के, सारे अशिया के नाम सिखा दिए। इससे मैं क्या मतलब लेता हूँ? मैं ये मतलब लेता हूँ कि इंसान की तख्लीक के वक्त सबसे पहला टीचर, सबसे पहला मुदर्रिस, सबसे पहला मुअल्लिम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त था, जिसने अपनी तख्लीक का आगाज़ अपनी तरबियत से, अपनी तालीम से किया। और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपने तो साफ कह दिया मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एक मुअल्लिम का, एक मुदर्रिस का इतना बड़ा मर्तबा मुकर्रर किया। और मैं तो अब ऐसा मानता हूँ और आज भी आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आप मुदर्रिस हैं, अगर आप मुअल्लिम हैं, अगर आप टीचर हैं, तो ये कभी मत भूलिए कि अल्लाह ताला का जो खुदाई काम था वो खुदाई फरीज़ा आप अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला के हुक्म को आप पूरा करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूँ, क्या ये जो आज के असातिज़ा जो हैं, क्या उन्होंने इस मेयार को, इस सोच को, इस फिक्र को कायम रखा है? मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता, मैं उनके अंदर कोई खामियां भी तलाश नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ एक बात जो मैं बहुत बुनियादी आपसे अर्ज करना चाहता हूं। ये बोलते हैं आज असातिज़ा गैर जिम्मेदार हो गए हैं, सुनने में आता है आज कोई इनका, मैं तो इस पर हैरानी होती है मुझे कि सबसे आसान पेशा मुदर्रिसी का माना जाता है और सबसे ज़्यादा तनख्वाह भी इसी में मिलती है, तो लोग लाखों रुपए देकर वहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद में आदमी लगे रहते हैं। तो बताइए, अगर ये इतनी बड़ी जद्दोजहद में वो लग कर पैसा खर्च करके वसीलेबाजी के ज़रिए, अकरबा परवरी के ज़रिए अगर कोई शख्स उस ओहदे तक पहुँचता है, टीचर बनता है, आप कैसे उससे तवक्को रख सकते हैं कि वो उतनी ही ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ भी अदा करेगा जितनी ईमानदारी से उसने पैसा अदा किया? ये सबसे बड़ा सबब मैं आपको बता रहा हूँ हमारे तालीमी निज़ाम में। मुझे तो बतौर लतीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं। यूसुफ नाज़िम ने एक बार लिखा था
یوسف ناظم ہمارے مزاحیہ ادیب تھے، آپ جانتے ہیں مزاحیہ نثر لکھا کرتے، انہوں نے ایک دفعہ یہاں ہمارے شہر مالیگاؤں میں ایک پروگرام میں ایک مضمون پڑھا تھا، ان کا پہلے ہی جملہ مجھے اس قدر ٹچ کر گئے کہ آج تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان کے نظام تعلیم میں صرف 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک نظام، دوسرے تعلیم۔ بات بہت گہری تھی، لیکن 2 لفظ نے سارے سسٹم کو آئینے کی طرح ہم پر روشن کر دیا۔ ایک زمانہ میں موازنہ بھی نہیں کرنا چاہتا، آج کا ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ آج کے اساتذہ سے بزرگوں کا موازنہ کریں گے تو وہ ان کو گرا گزرتا ہے۔ اور یہ تو زمانہ، یہ صرف اساتذہ کی بات نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی اب تنقید برداشت نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا اساتذہ کے ہاتھ میں قیادت تھی، لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، اور وہ ساری دنیا کی رہنمائی جو ہے یہ اساتذہ کیا کرتے تھے، بچوں کی ہی نہیں پورے سماج کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جب اس وقت سے سکندر کے زمانے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سکندر کے زمانے سے اساتذہ نے، تھنکرز نے، مفکرین نے، دانشوروں نے یہ سارا قیادت جو تھی اپنے ہاتھ میں رکھی تھی۔ بادشاہت کچھ اور کرتا تھا، کوئی اور بادشاہ کوئی اور رہتا تھا، حکومت کوئی اور کرتا تھا، اور یہ ہمارے اساتذہ کرام تھے۔ مگر دھیرے دھیرے ہر چیز میں جیسے زوال آتا گیا، ان میں بھی آتا گیا۔ موقع جب آتا ہے اس قسم کا تو آدمی سوچتا ہے کہاں پانی مر رہا ہے، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، کہیں اس سسٹم میں خرابی۔ آج کل تو ایک آسان سی چیز ہو گئی ہے، 5 طلبہ، اساتذہ، انتظامیہ، سرکاری افسران اور حکومت، یہ تعلیم کے محکمے میں اتنے سارے لوگ حصہ لیتے ہیں، تب تعلیم کا نظام کھڑا ہوتا ہے۔ ٹیچر سے بولیں گے مینجمنٹ برابر انتظام نہیں کرتی، ان کا قصور بتا دے گا۔ مینجمنٹ بولیں گے پگار نہیں آتا، حکومت کے تنخواہ نہیں آتی، وہ اس پر ٹھیل دیں گے۔ نصاب ایسا کر دیا، جو اساتذہ کی ذمہ داری نہیں ہے ایسے کاموں کو لگا دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے صرف ایک بات، اس بیچارے طالب علم کی طرف کون دیکھتا ہے؟ لیکن میں ایک بات دیکھتا ہوں، ہر آدمی دوسرے کو الزام دے رہا ہے۔ کبھی زندگی میں آدمی اپنا محاسبہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک بار مذاق میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی مزدور کسی کارخانے میں کام کرتا ہو اور وہ مال کو خراب کرتا تھا، پہلے مالیگاؤں میں ہوتا تھا ساڑیوں پر، ساڑیاں جو بنی جاتی ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ساڑی خراب ہوئی تو وہ آپ کو دے دی جاتی تھی کہ آپ پیسہ دیجئے، اتنا پیسہ آپ کا ہم کاٹ لیں گے۔ اس کو ہم لوگ بولتے تھے آنکھ پر دینا، کہ اس کے آنکھ پر دے دیا جاتا تھا۔ اب اگر ہمارے بچے خراب ہو رہے ہوں، ہمارے بچے تعلیم نہیں پا رہے ہوں، ہمارے بچے تربیت نہیں پا رہے ہوں، ہمارے بچے فیل ہو رہے ہوں، تو اس کی ذمہ داری کس کو دینا چاہیے؟ کہ یہ بچوں کو ان کے آنکھ پہ دے دینا چاہیے کہ جاؤ ہم کو ہمارے بچوں کو پڑھا کر لاؤ؟ 3.5-4 روپیہ۔ میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں، میں جب 1965 میں 1965 میں جب میں پرائمری اسکول میں پہنچا تو میری تنخواہ 85 روپے تھی۔ 3 سال کے بعد جب میں وہاں سے پرائمری میں سے نکلا ہوں تو میری تنخواہ 105 تھی۔ 4 سال کے بعد جب میں ہائی اسکول میں پہنچا ہوں تو میری تنخواہ 350 تھی۔ آج تنخواہ 40 سے 50 ہزار روپے ہے۔ کیا تقاضا کرتا ہے یہ اتنی بڑی رقم؟ کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم اس کا بدلہ عطا کریں، اس کا معاوضہ دے رہے ہیں کہ جو ہم پا رہے ہیں؟ یہی اگر ہم لوگ سوچ لیں تو ایک ٹیچر سے میں نے مذاق میں کہہ دیا تھا کہ اگر ہم لوگ برا کسی کارخانے میں برے طریقے سے کام کریں گے، غلط کام کریں گے، تو وہ کارخانے والا تو ہم کو نکال کے پھینک دے گا، آپ کو تو سروس گارنٹی ہے۔ تو آپ کو اپنے فرض کی طرف زیادہ توجہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو بیچارے بہت دنوں تک مجھ سے حضرت ناراض تھے اور کہا کرتے تھے کہ یا سر کو تو نصیحت کے علاوہ دوسرا کچھ آتا نہیں، لیکن میں سنجیدہ ہوں اس معاملے میں، اس لیے موجودہ حکومت نہیں بلکہ خود ہمارے ہندوستان کی حکومت کی سب سے بڑی غلطی آپ کو بتاتا ہوں۔
ہندوستان کی حکومت جو ہر فیلڈ میں جو چاہتی ہے کہ قانون کی مدد سے ڈسپلن پیدا کیا جائے، قانون کی مدد سے کوئی بھی چیز نظم و ضبط لایا جائے، قانون کی مدد سے ترقی کی جائے، قانون کی مدد سے سماج کو ترقی کی طرف، سب کچھ قانون کبھی نہیں کر سکتا، معاف کیجئے۔ قانون تو ہر چیز کا موجود ہے نا، کہ نہیں موجود ہے؟ قانون ہر چیز کا موجود ہے۔ شراب بندی کا قانون ہے، بند ہو گئی۔ جوئے بازوں کے خلاف قانون ہے، کیا جوا کھیلنا بند ہو گیا؟ قانون مسائل کا حل نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کریں۔ اگر اس کے اندر احساس ذمہ داری ہو کہ ایک معلم پر تو خاص طور پر تمہارے قبضے میں دے دیے جاتے ہیں یہ 50-60 زندگیاں، 50-60 مستقبل آپ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو سنبھالیں اور ان کا مستقبل شاندار بنائیں۔ آپ اگر اپنا فریضہ نہیں نبھائیں گے، میں کیوں کہوں یہ سب کہ اس کا حساب کتاب ہم کو بھی دینا ہے، ہر آدمی کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ تو بولتے ہیں کہ جب اوپر حساب دینا ہوگا تب دے لیں گے، ابھی تو پگار لائیے۔ یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے پگار میں تنخواہ میں اضافہ کیسے ہوگا۔ یہ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم کسی ایسے بھائی کو، کسی ایسے ٹیچر کو جس کو مینجمنٹ نے نکال دیا ہے، اس کو دوبارہ نوکری سے قبل، یہاں تک کہ میں تو تنظیموں میں، میں نے ایسوسی ایشنوں میں کام کیا ہے، یہاں تک کہ جو لوگ زنا میں پکڑے جاتے ہیں ہماری ایسوسی ایشنیں ان کی حمایت میں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ ایک ٹیچر کا وہ درجہ تھا، وہ مقام کہاں چلا گیا؟ آج تو زمانہ وہ ہے جہاں بگاڑ انتہا کو پہنچ رہا ہے۔ ٹیچر کو تو بولنا چاہیے تھا، جو تم کو فکر نظام چمن نہیں یارو، جو تم کو فکر نظام چمن نہیں یارو، تو لاؤ ہم ہی بہاروں کا اہتمام کریں۔ اگر اساتذہ یہ سوچ پیدا کر لیں کہ مجھے ان بچوں کا مستقبل، کیسے پیار سے پڑھایا جاتا تھا، کیسے ان کو اپنائیت کے ساتھ پڑھایا جاتا تھا، کیسے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھا جاتا تھا، یہ سب قانون سے نہیں ہو سکتا۔ قانون یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ چھڑی ہاتھ میں نہ لیں، قانون آپ کے بچوں کے اندر ڈسپلن پیدا نہیں کر سکتا۔ بہت کچھ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اصل چیز اخلاقی اور پیشہ ورانہ تربیت بھی کہہ لیجئے، اخلاقی اور پیشہ ورانہ۔ میں بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیے بغیر بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نیکی کا کام تو پھر نیک ہوتا ہی ہے، نیکی کا کام نیکی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اس کو نیکی کا کام سمجھ کے اگر کریں گے، اگر ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں گے اور وقتاً فوقتاً بیٹھ کر سر جھکا کر، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ، میں اب تو مسلمانوں کو آج الزام دیتا ہوں، الزام یہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اپنا آئینہ خود نہیں دیکھتے، ہم کو سچر کمیٹی آگے بتاتی ہے کہ آپ تو بہت پست درجے پر ہیں۔ کیسے یہ ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ معلمین کو، طلبہ کو، ان کے اساتذہ کو، حکومت کو اور پورے سماج کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم کہیں غیر ضروری افعال میں وقت تو برباد نہیں کر رہے ہیں، ہم کہیں اپنے بچوں پر عدم توجہ کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں، ہم کہیں عدم توجہی کی وجہ سے اپنے بچوں کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں۔ آج بھی حیرانی ہوتی ہے، اس تعلیم یافتہ ماحول میں آج بھی بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جو بیچارے ایک لفظ نہیں پڑھ سکتے۔ کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ اور میں بتاؤں، کیا یہ ایک لفظ نہ پڑھنے والا شخص کسی تعلیم یافتہ کا پڑوسی نہیں ہے؟ اس تعلیم یافتہ کو بھی سوچنے کی ضرورت۔ میرے پڑوس میں یہ کیوں جاہل رہ گئی؟ یہ عورت کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اس کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟
نیکی کا کام سمجھ کے اگر وہ ان پڑوسی کو اس طریقے سے بھی ہم پڑوسی کا خیال رکھ سکتے ہیں. صرف پیسے کوڑی سے مدد کر دینا پڑوسی کا خیال نہیں رہے, اس کے اندر علم کی روشنی پیدا کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ پڑوسی کے ساتھ ایک بہت بڑا بہتر سلوک مانا جائے گا, اور جس کا اجر تو بے شک اللہ تعالیٰ کے دربار میں طے ہے ہمارے لیے. تو تھوڑا سا ایک سوچ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو خدا کے لیے میں بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ بے حسی چھوڑیے, یہ غفلت چھوڑیے. یہ دنیا تو آج علم کی آماج گاہ ہے, اور میں آپ سے صاف کہہ دیتا ہوں کتابیں کبھی نہ چھوڑیے. میں آخری پیغام آپ کو دینے جا رہا ہوں. ایک ٹیچر ہمیشہ ریسرچ ورکر ہوتا ہے, ایک ٹیچر ہمیشہ مطالعہ کرتا رہے گا, وہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے گا, اپنے علم کو بڑھاتا رہے گا, اپنے سبجیکٹ کے تعلق سے منسلک جتنی کتابیں جتنے علوم ہیں وہ ان سب کو پڑھتا رہے گا. مستقل مطالعہ کرنے والا ہی سچا ٹیچر ہے. اور آج آپ جا کے اسکولوں میں لائبریری کا رجسٹر اٹھا کے دیکھ لیں, بمشکل 1-2 کتابیں سال بھر میں ایشو ہوتی ہے, ورنہ بیچارے چلا رہے ہیں. وہ بولتے ہیں نا کہ ایک شخص نے جب کہا کہ میں 36 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہوں, اس نے فخر سے کہا, تو میں نے دھیرے سے کہا ہے 1 ایئر سے ایکسپیرینس ریپیٹڈ 36 ٹائمز ہے ان کا. 36 سال کا ایکسپیرینس نہیں تھا وہ, 36 سال آپ کلاس میں کھڑے رہے. زوئے انصاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ پڑھانے سے علم تازہ رہتا ہے, پڑھانے سے علم تازہ رہتا ہے. ابھی یہ سوچ لیجئے آپ کہ اگر 36 سال میں آپ اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکے, آپ اپنے علم کو بڑھا نہیں سکے, جتنا بچوں کا علم نہیں بڑھتا اس سے زیادہ علم آپ کا بڑھنا چاہیے, تب جا کر آپ اپنے آپ کو سچا ٹیچر کہہ سکتے ہیں. تو وہ, اور اب تو گورنمنٹ نے بڑی سب شکنجے کسنا شروع کر دیے ہیں. ایک ٹی ای ٹی کا معمولی سا پیپر 0%, 1% رزلٹ نتیجہ. تو وہ بیچارے جو سوچتے تھے کہ جلدی سے ڈی ایڈ بی ایڈ کر کے 15-25 لاکھ دے کے بیٹھ جائیں اور آرام سے ہم لوگ اب نوکری پا کے اپنا کرسی پہ بیٹھ کر کمانا, کرسی پہ بیٹھ کے کمانا شروع کر دیں, آج ان کے لیے بڑی مشکل پیش آئی. زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ میں معلمین سے, مدرسین سے, ہماری محترم خواتین سے, سب سے بہت ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے علم میں اضافہ کیجئے, محنت کیجئے, بے حسی کو دور کیجئے, اور قوم کے معمار قوم کا جو لقب پہلے حاصل تھا اس کو آپ دوبارہ چھین کر لے لیجئے. یہی میرا پیغام ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر آپ کی مدد فرمائے, اور آپ کے اندر ایک ایسی تڑپ, ایسی بیداری پیدا کرے کہ آپ ساری قوم سنوارنے کے لیے بے سینہ تان کر نکل کھڑے ہوں, اور اپنے بچوں کی تربیت کے ذریعے سے اس سماج میں ایک انقلاب پیدا کر دیں. یہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس راستے پر گامزن ہوں گے, اور اگر کوئی باتیں میری آپ کو گرا گزری ہیں تو اس کے لیے میں آپ سے بہت ادب سے معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھائی اور بہتری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.